थे कि नाज़रीन आपको दिल की गहराई से खुश आमदीद कहते हैं GTV पे। और हमेशा की तरह खुदावंद यहोवा पाक खुदा के ज़िंदा पाक कलाम बाइबल मुक़द्दस जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और हमारी राह के लिए रोशनी है, उसमें से आज का सुनहरी वाला देखते हुए अवाम शो के 278वें यानी 278 शो का आगाज़ करेंगे। अगर आप देखें फर्स्ट थेसलोनियंस यानी पहला थेसलनिकियों उसका 5 बाब और उसकी 14 आयत यानी 5th चैप्टर उसकी 14th वर्स, तो यहाँ यूँ लिखा है, कमज़ोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, कमज़ोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। आज के शो में कुछ हम मज़हबी बात करेंगे, मज़हबी बात इस तनाज़ुर से करेंगे क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने इस शो का आगाज़ किया था 2008 में, जब ग्लोरी टीवी का आगाज़ हुआ था मार्च में, तो खुदा के फजल से ये जो शो था तब आपकी आवाज़ के नाम से जाना जाता था, बल्कि न्यूज़ ऑन व्यूज़ के नाम से जाना जाता था। बाद में आपकी आवाज़ बन गया, फिर इसके बाद फिर अवाम में कन्वर्ट हो गया। और तब हम कहते थे कि हम बाइबल मुक़द्दस में ख़बरें और ख़बरों में बाइबल मुक़द्दस को तलाश करने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन जो लाइफ का पैटर्न है वो यही है कि जब से दुनिया बनी है तब से मुख्तलिफ़ प्रोफेसीज़ यानी कि जो बातें कही गई हैं, पेशन गोइयाँ की गई हैं, वो वक्तन फ़ौक्तन पूरी होती रही हैं मुख्तलिफ़ ज़मानों में, मुख्तलिफ़ टाइम्स के अंदर। और एक ऐसा वक्त है जिसको ज़माना आखिरत यानी एंड टाइम्स कहा जाता है, और उसका इंतज़ार या उसका ज़िक्र जो है वो हमेशा हर ज़ुबान पे रहता है। हर कोई ये सोचता है कि दुनिया का ज़ाहिर है कभी ना कभी आखिर होना है, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में होते हैं तो हम अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं कि क्या मैं देख पाऊँगा इस एंड टाइम्स को, जिसके हवाले से हमेशा बात की जाती है कि दुनिया का आखिर होगा और उसके बाद फिर क्या होगा। और हर दौर में मैं बिलीव करता हूँ, बल्कि आप भी ये सोचते होंगे कि जितने पुराने अदवार थे उसमें लोग सोचते होंगे कि उनके इर्द गिर्द जितनी भी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं दुनिया में, जो मर्ज़ी उस वक्त नेटवर्क होता था, जितना बड़ा इंफॉर्मेशन का जो भी ज़राए होते थे, ख़बरें तभी पहुंचती थी। दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ आती होंगी, तूफ़ान आते होंगे, भूचाल आते होंगे, इसके अलावा बड़ी बड़ी जंगें भी लड़ी गई, और लोग इसी तनाजुर में देखते होंगे हालात वाक़त को, जिसके तनाजुर में आज हम देखते हैं। और आज का दौर जो है वो तो बल्कि मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है। दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। दुनिया के किसी कोने में भी छोटा सा कोई वाक़या रूनुमा होता है तो उसकी जो कवरेज है वो विदिन फ्यू मिनट्स जो है अब ना सिर्फ सैटेलाइट बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए स्प्रेड आउट हो जाती है। लोग अपने मोबाइल्स के ज़रिए, स्मार्टफोन्स के ज़रिए सारी मालूमात जो है वो एक दूसरे तक पहुँचा देते हैं। तो आज के दौर में जो कुछ भी कोई बहुत सिग्निफिकेंस किस्म का कोई हालात जो हैं वो जब पैदा होते हैं तो उसको जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं वो भी बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यही है कि एंटी क्राइस्ट कौन है। एंटी क्राइस्ट का आपने बहुत तज़किरा सुना, अगर आप गैर मसीही में हैं यानी कि नॉन क्रिश्चियन हैं तब भी आप इस लफ्ज़ से वाकिफ़ होंगे। एंटी क्राइस्ट यानी उर्दू में इसको कहते हैं मुखालिफ मसीह। तो आज के शो का हमारा यही टॉपिक है कि एंटी क्राइस्ट यानी मुखालिफ मसीह कौन है। क्या ज़माना आखिरत का हैवान जिसको बिब्लिकल टर्म्स में बीस्ट कहा गया है, एंड टाइम्स का बीस्ट, क्या वो नमूदार हो चुका है? अगर हो चुका है तो उसकी क्या निशानियां हो सकती हैं, या उसके आने से पहले भी अगर जिक्र किया गया है कि बहुत से ऐसे ग्रोह या शख्सियात दुनिया में आएंगी जो उसका नुमाइंदा समझी जाएंगी, या जो उसकी निशानियां हैं उसके ऊपर वो पूरा उतरती हैं। तो आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा दुनिया में रूनुमा होने वाली बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, बड़े बड़े दहशतगर्द ग्रुप हैं, जंगों की बातें हो रही हैं, कहीं पे अमन की कोशिशें की जा रही हैं। तो इन तब्दीलियों को हम समझें कि ये पेशन गोइयों की तकमील का आगाज़ है या पूरी होती जा रही हैं, तो ये भी आज जिक्र करेंगे। क्या हम लाइफ पैटर्न से वाकिफ़ हैं? इन सारी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो ख़ुद भी बाइबल मुक़द्दस को यानी कि होली बाइबल को ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं या नॉन क्रिश्चियन हैं। ये सारी बातें आपको पुराने ज़माने से लेकर अब तक जो हैं वो सारी मिलेंगी, और आप हैरान होंगे कि हाँ वाकई इस तरह के वाक़यात हुए हैं और कई आने वाले वाक़यात के बारे में बताया गया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे शायद पूरा प्रोग्राम भी हो सकता था, लेकिन उसको हम सिर्फ टच करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम शनाख्ती बहरान यानी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगा आपको तो इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे नेक्स्ट वीक या किसी और वक्त में। बरस हा बरस से हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जो आबाई ममालिक हैं उनको छोड़ के बाहर, जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं कि सेटल डाउन होने के लिए अपने आबाई ममालिक से निकलते हैं और मगरबी दुनिया में आ जाते हैं, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में आ जाते हैं। इस सारे अमल के लिए हम कितनी तकदो करते हैं मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने के लिए या नेशनलिटी लेने के लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि हम कारोबारी लिहाज से और मुस्तकबिल के हवाले से अपने आप को सिक्योर फील करें, लेकिन
یہ چیز دیکھیے کہ ہم یہاں پہ جسمانی طور پہ تو آ جاتے ہیں، مگر ذہنی طور پہ اپنے آبائی ممالک کے اندر اتنا رچے بسے ہوتے ہیں کہ اسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں، اپنے خود کو بھی کنفیوز کیا ہوا. تو اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے سیکنڈ جب حصہ ہوگا ہمارے پروگرام کا. لیکن پروگرام کے آغاز میں وہی بات کریں گے، اینٹی کرائسٹ یعنی مخالف مسیح کون ہے، جس کا اتنا تذکرہ کیا گیا ہے اور کیا جاتا رہا ہے. اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے زمانہ آخرت یعنی جو بیبلیکل پروفیسز ہوتی ہیں، اینڈ ٹائم پروفیسز، اس کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے. اور اس حوالے سے ایک ممتاز نام خدا ان کے خادم ریورنڈ سیمبل ایف گل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. سب سے پہلے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور پھر اس اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. سر آپ کو آواز آ رہی؟ جی ہاں تسنیم بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں. مہربانی سر. میں آپ کی بات بڑی دھیان سے سن رہا ہوں، اور جو ہی آپ نے ذکر کیا، یہ بتائیے میرے سامنے گھڑی ہے کہ کتنے منٹ میں یہ بات جو آپ کر رہے تھے یہ ختم کرتا ہوں. میں اسی کے مطابق نہ آگے بڑھوں گا. ٹھیک ہے جی. ابھی ہمارے پاس ابھی پروگرام کا چونکہ آغاز ہے تو اس پہ ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے. ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کا جو ہاف حصہ اس کے اندر اس کو کور کرنے کی کوشش کریں. اینٹی کرائسٹ کی ہمیشہ سے باتیں ہوتی رہی ہیں. جب بھی کرائسٹ کا یعنی جیزس کرائسٹ کا نام آتا ہے تو اینٹی کرائسٹ کا نام بھی آتا ہے ساتھ ہی، کہ مخالف مسیح کون ہوگا، کیا زمانہ آخرت یعنی اینڈ ٹائمز میں جو حیوان یعنی بیسٹ آنے والا ہے وہ کب نمودار ہوگا. تو یہ کویشچن ہمیشہ مائنڈ میں چلتے رہتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو تمام نشانات ہیں حیوان کے لیے جو آنے کے لیے تھے وہ اب وہ پورے ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتنے منٹ میں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے کرنے کے لیے وہ کتنے منٹ میں ختم کر؟ سر آپ وہ ٹائم کی فکر نہ کریں، آپ بات اپنی جاری رکھیے سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے حالات اب ہو رہے ہیں، جی جی کلام مقدس کے مطابق یہ وہ بات ہے جس کی بابت مسیح خداوند نے فرمایا تھا کہ یہ بات درد ذے کی طرح ہوگی. جب درد ذے شروع ہوتا ہے کسی بہن کو بچہ جنم دینے سے پہلے، تو درد ذے کم نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ حالات سدھر جائیں گے یا اچھے ہو جائیں گے تو یہ وشفل تھنکنگ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں. ایک حوالہ میں پڑھتا ہوں. آپ نے یہ فرمایا کہ کیا اینٹی کرائسٹ آ چکا ہے یا آنے والا ہے، اور اگر آ چکا ہے تو پھر اس کی کیا نشانیاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے تسکین بھائی کہ جن حالات میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں ان کے مطابق اینٹی کرائسٹ کے ظاہر ہونے کا جو وہ سٹیج لگ رہا ہے. حالات دنیا کے اس قدر بگڑ رہے ہیں کہ حکومتیں قابو میں نہیں ہیں، لوگ قابو میں نہیں ہیں، حادثات جگہ جگہ ہو رہے ہیں. دنیا کے جو ممتاز رہنما ہیں ان کے پاس ان کا حل نہیں ہے. وہ مختلف طریقے آزماتے ہیں، مختلف طریقوں سے وہ انہیں سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی باتیں ناکام ہیں. تمام دنیا اس وقت ایک بہت بڑے جنگ کی صورت میں نظر آ رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، تمام سامعین یہ سن لیں کہ بہت جلد ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، اور اس جنگ میں ایک ظاہر ہوگا، اور وہ اس جنگ میں پیس یا امن لے کر آئے گا، اور وہی کرشمہ دکھانے والا شخص ہوگا، اور وہی اینٹی کرائسٹ ہوگا. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم اس وقت بالکل آخری گھنٹے میں رہ رہے ہیں. لیکن وہ کب آئے گا، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، اس کی بابت میں کلام مقدس میں سے پڑھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جب روشنی چمکنی بند ہو جاتی ہے تو اندھیرے ہر جگہ نظر آتے ہیں، چاہے آئیسس ہو یا چاہے کوئی بھی ہو. روشنی کے نہ ہونے کے سبب سے تاریکی اپنا رنگ دکھاتی ہے. آئیسس بالکل وہی تاریکی ہے جو اپنا رنگ دکھا رہی ہے کیونکہ روشنی چمک نہیں رہی.
میں جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تسکین بھائی وہ ہے دوسرا تسلونیکیوں جی اور اس کے دوسرے باب میں یوں مرقوم ہے، اے بھائیو، وہ کلام کر رہے خدا کے لوگوں سے، جی ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ریپچر کی بابت بات کر رہا ہے، خداوند کے پاس جمع ہونے کی بات کر رہا ہے کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفعتاً پریشان نہ ہو جائے. پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. بائبل مقدس بڑی صفائی سے ان آخری ایام کی بابت بتاتی ہے. مسیح خداوند کی بابت جتنی پیشن گوئیاں پرانے عہد عتیق میں تھیں وہ ایک ایک کر کے پوری ہوئیں. کوئی سبب نہیں کہ ان کے دوسری دفعہ آنے کی پیشن گوئیاں بھی ریاضی کی طرح پوری نہ ہوں. میں نے جیسے عرض کیا کہ بائبل کی پروفیسی جو ہیں they are being fulfilled with the mathematical precision. حرف ریاضی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کی طرح ہو رہی ہیں. تو رسول کہتا ہے کہ دفعتاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. پھر کہتا ہے اور نہ تم گھبراؤ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا. جب مسیح خداوند سے شاگردوں نے پوچھا کہ جب انہوں نے دکھائیں عمارتیں متی کی انجیل میں ہیکل کی، تو مسیح نے کہا کہ یہاں پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا. پھر جب وہ اکیلے بیٹھے تھے کوہ زیتون پر تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کب ہوگا. پھر مسیح خداوند نے تفصیل سے 24 باب اور متی کا 25 باب میں بتایا، لیکن ساتھ ہی بار بار مسیح خداوند نے فرمایا کہ کوئی تم کو فریب نہ دے دے. فریب کا امکان ہے. آگے سنیے، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیے، نوٹ کر لیجئے کہ وہ دن نہیں آئے گا، یعنی وہ اینٹی کرائسٹ کا دن یا وہ مسیح کی آمد کا دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو. اس کالڈ اپوسٹسی، جس میں خدا کے لوگ بگڑ کر اپنی اپنی راہیں چن لیں گے، اپنے اپنے راستے چن لیں گے، اور وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کانوں کی کھجلی کے سبب سے نئے نئے استاد بنا لیں گے جو ان کو وہ تعلیم نہیں دیں گے جن سے ان کی زندگیاں تبدیل ہوں. آگے لکھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ برگشتگی بہت بڑھ جائے گی، اپوسٹسی ہو جائے گی. بہت سے لوگ پھر جائیں گے، ایمان سے پھر جائیں گے، اور وہ اس ایمان کو قبول کر لیں گے جس میں صداقت نہیں ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیوں وہ ایسا کر لیں گے؟ کس بات پہ مجبور ہوں گے؟ کن باتوں کی وجہ سے آزمائش کا شکار ہو سکتے ہیں؟ وہ اس سبب سے اس سبب سے کیونکہ اس کا سبب یہ ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں دھوکہ کی روح ہوگی، ڈسیپشن کی روح ہوگی. ایک جگہ نہیں، دو جگہ. بڑے بڑے میگا چرچ جو ہیں ان میں اگر آپ غور سے دیکھیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے یہ جو ہوموسیکشوالٹی ہے ان کو جائز قرار دے دیا. انہوں نے غلط کی تعلیموں کو جائز قرار دے دیا. میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اسی پہ رہوں گا کہ پہلی بات جو ہوگی، پہلا نشان جو ہوگا مسیح خداوند کی آنے کا، وہ یہ ہوگا کہ برگشت کی بڑھ جائے گی، اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر ہو. دوسری بات یہ ہوگی جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسرے معبودوں سے بڑا ٹھہرا کر مسٹر فکس بن جائے گا. سر آپ نے حل کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے جی، آپ نے ابھی ایک گروہ کا نام لیا، آئسس کا نام لیا. اس سے پہلے بھی اسی طرح کے ملتے جلتے کارروائیاں کرنے والے لوگ القاعدہ کے نام سے یا بوکو حرام یا الشباب یا طالبان کچھ بھی ہو سکتے ہیں. آج 2015 میں کون سی ایسی شخصیات یا اور بھی گروہ ہیں جو اس یعنی کہ جو نشانیاں آپ بتا رہے ہیں اینٹی کرائسٹ کی، مخالف مسیح کی، اس پہ پورا اترتے ہیں؟ اور میں چند آپ کی اگر اجازت ہو تو جیسے میں نے بھی کچھ چیزیں نوٹ کی ہوئی کہ ببلیکل جو ریفرنسز ہیں آپ اس کے اوپر تفصیل سے ضرور بتائیے. کہ جیسے پہلا جون ہے، 1 جون 2 باب 18 آیت، کہ یہ اخیر وقت ہے اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح یعنی اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے،
اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں، یعنی کہ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے، یعنی کہ ابھی جو مین آنے والا ہے بڑا والا، اس سے پہلے بھی بہت سے مخالف مسیحی پیدا ہو گئے ہیں، بہت سے اینٹی کرائسٹ پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں یہ جو گردنیں کاٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیتے ہیں، ساتھ میں 100 بندوں کو لے کے مر جاتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے، جی ایک تو تسکین بھائی یہ ہیں، جی یہ ہے جو گویا اپنے اس خدا کو انسانوں کی گویا قربانیاں چڑھا رہے ہیں۔ ہم، یہ ہمارا خدا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا انسانوں کی قربانی نہیں مانگتا۔ جی اس گروہ کے ابھرنے کا سبب یہ ہے کہ روشنی کم ہے۔ ہم، میں نے کسی دفعہ ایک شعر کہا تھا جی جی کہ شرر جہاں میں ہے کم، آگ جلائیں کیسے، ہم، مسیح کی الفت ابدی کو نبھائیں کیسے۔ کیا بات، روشنی کی کمی کی وجہ سے ایسی تاریکی کی طاقتیں ابھرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آئسس ایک تاریکی کی طاقت ہے، ہم، اگر یہ اس مقام پر نہ ابھرتی تو مسیح کے آنے کی وہ تمام پیشن گوئیوں میں سے یہ ایک پیشن گوئی پوری نہ ہوتی۔ پوری نہ ہوتی۔ اچھا اس پہ ایک تھوڑا سا اور ہے، فرما ایک اور دیجیے۔ بات سن لیں، جی جی ایک اور گروپ ہے پلیز۔ جو مذہبی دیوانوں کا گروپ ہے، جو ایک مذہب کے لانے کی ہر کوشش کر رہا ہے، اور اس میں نام بھی لے دوں تو برا نہیں ہوگا کیونکہ میں اس کا جواب دے ہوں۔ جی جی اس میں ہمارا پوپ فرانسس ہے، وہ ایک مذہب لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک مذہب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ہی حکومت ہوگی، ایک ہی مذہب ہوگا، اور جو اس کی پیروی نہیں کریں گے ان کے لیے جینا مشکل ہوگا۔ دیکھیں سر، یہ کون سا مذہب ہوگا؟ کیا نام ہوگا اس کا؟ یہ اس مسیحیت کو تو نہیں ہوگی؟ یہ مذہب ایسا ہوگا بھیا جس میں آپ کو مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس میں پوپ نے ایک دفعہ یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسیح کو مانیں، اگر آپ نیک کام کریں تو آپ جنت میں جا سکتے جی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ بیان دیا تھا۔ سب سے بالکل بالکل بڑا جھوٹ ہے، صحیح۔ یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ مسیح کو جانے بغیر نجات نہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے وہ نجات پائیں۔ اچھا دوسرا جو گروپ ہے، جو گلے کاٹنے والا گروپ ہے، یا ظاہر ہے جس کا نام ہم سب جانتے ہیں، جی جی، 1 جون 2:22 آیت میں کیا انہی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے، جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، اور جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے؟ یعنی کہ وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یہ ان کے لیے جاننا، ان کے لیے جی جن کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا ایک ہے اور وہ روح ہے۔ اسی روح میں سے کلمہ نکلتا ہے جس کو مسیح خداوند کہتے ہیں، اور جس کی بابت لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اور اسی کا روح القدس آج دنیا میں کام کر رہا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ایک ہی خدا ہے، کلام اس میں سے نکلتا ہے، روح القدس اس میں سے نکلتا ہے، لیکن اس جہان کے خدا نے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، کلام مقدس کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اور وہ پردہ اٹھے گا بھیا جب مسیح کی روشنی میں چلیں گے اور اس کو اسی طرح مانیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ماننے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب تھوڑی سی ذرا بات موجودہ جو سیاسی یا سماجی یا بہت بڑی خبریں ہوتی ہیں دنیا میں، ان کو ذرا لے کے اگر دوسری طرف جاتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اہم ایک کریکٹر کے طور پہ، ایک کردار کے طور پہ، اور مرکزی اہمیت کا ہمیشہ سے حامل رہا ہے۔ اب کیا پوزیشن ہے؟ ظاہر ہے اس کی یہ اہمیت قائم بھی رہے گی ہمیشہ تک۔ ابھی کیا حالات ہیں اسرائیل کے؟ اسرائیل آنے والے دنوں میں کن چیزوں کو دیکھے گا، ایکسپیرینس کرے گا؟ ہم اس دور میں سے اب اس دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جی سکین بھائی، اس دور کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جی جس میں یرمیہ نبی یوں لکھتا ہے کہ میں ہر شخص کو اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے۔ جی جی کلام مقدس کی پیشن گوئیوں کے مطابق
1948 میں 14 مئی کو اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی. ٹھیک ہے. ان کی حکومت قائم ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ وقت تھا کہ خداوند دنیا کے تمام کونوں میں سے، جیسے اگر کسی نے پڑھنا ہے تو یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 11ویں باب کی 11ویں آیت سے پڑھ لیں، یا پھر یرمیہ نبی اس کا 30 باب پڑھ لیں، اور بہت سے حوالے ہیں جن میں یہ ذکر تھا ازایہ جرمایہ آخری دن، یسایہ 11 اور یرمیہ 30 32 31 پڑھ لیں. اس میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں انہیں واپس لاؤں گا. کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے میں مچھیرے بھیجوں گا ان کو بلانے کے لیے، پھر میں شکاری بھیجوں گا، ہنٹر بھیجوں گا، اور وہ ان کو اپنے ملک میں لے کر واپس آئیں گے. تو ان کا اس ملک میں واپس آنا کلام مقدس کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے. ابھی آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا سر؟ اسرائیل مخالف جو قوتیں ہیں وہ بہت دیر سے گٹھ جوڑ بھی کر رہی ہیں، مزید گٹھ جوڑ کریں گی، اور اسرائیل کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کچھ اس حوالے سے فرمائیے سر. ساری دنیا بھی اگر اسرائیل کے خلاف ہو جائے تو ان کا خاتمہ ناممکن ہے. کلام مقدس کہتا ہے، خدا کہتا ہے یرمیہ کی کتاب میں کہ اگر میرا عہد سورج سے اور چاند سے ٹوٹ جائے تو میرا عہد اسرائیل سے بھی ٹوٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ناممکن ہے کہ ان کو کوئی ختم کر لے. بالکل ٹھیک ہے. ان کا آنا پیشن گوئیوں کے مطابق ہے، ان کا رہنا اور ان کا کامیاب ہونا تسکین بھائی یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو کوئی مٹا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. امریکہ، برطانیہ، دیگر جو ماڈریٹ قوتیں ہیں وہ ظاہر ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایران کے ساتھ بھی جنیوا میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. امریکہ کی یورینیم کے نام پہ ان کو تھوڑی سی ڈھیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. سعودی عربیہ سے منہ موڑ کے ایران کی طرف جایا جا رہا ہے. تو ایران تو بڑا کھلم کھلا اسرائیل کے اوپر تنقید کرتا رہا ہے. تو یہ اب نیا بیلنس کیا بنے گا؟ نیا میں آپ کو بتا دوں، یاد رکھیں میری بات. جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں، یاد رکھنا. جو ہی امریکہ نے اسرائیل کی مدد بند کی، جو ہی انہوں نے ان کی زمین کو، جو خدا کہتا ہے میری دھرتی کو نہ بانٹنا، جو ہی انہوں نے ہاتھ لگایا، اور وہ لگائیں گے چونکہ حالات اور حکومت ایسی ہے، امریکہ تباہ ہو جائے گا، امریکہ برباد ہو جائے گا. جہاں کہیں بھی دنیا یہ سن رہی ہے میری بات یہ یاد رکھ لیں. جو ہی کیونکہ کلام مقدس میں زکریا کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اس کو چھوتا ہے، اسرائیل کو چھوتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. ابھی ہم تھوڑی سی سر کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اس پہ بریفلی اگر بات کر لی جائے کہ اب ظاہر ہے ایک طرف ہم جب اسلامک ورلڈ دیکھتے ہیں تو اس میں فرقہ واریت ہے، سیکٹیرین، بہت زیادہ سیکٹیرینزم ہمیں ہائٹ پہ نظر آتا ہے. کیا مستقبل میں سعودی عربیہ، ایران اور جو دیگر شیعہ سنی مسلک کے ممالک ہیں وہ اسلامک بلاک بنا دیں گے؟ ان کا آپس میں کوئی بن جائے گا معاملات؟ اینٹی کرائسٹ کی حکومت، جی اینٹی کرائسٹ کی حکومت ہمیشہ وہ جو دانیل کی مورت میں ہے، اس کے پاؤں جو ہیں وہ آدھے مٹی کے اور آدھے لوہے کے. جس طرح لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا، اس طرح اینٹی کرائسٹ کی حکومت بھی میل نہیں کھائے گی. یہ گٹھ جوڑ ضرور ہوگا، لیکن اس گٹھ جوڑ پہ وہ پتھر جس کو مسیح خداوند کہتے ہیں وہ گرے گا اور اس کا تہس نہس کر دے گا، اور پھر وہ اپنی حکومت کو قائم کر دے گا. یہ کلام مقدس کی بات ہے. اور جنوبی ایشیا، خاص طور پہ پاکستان، افغانستان، وہ پہ تھوڑا سا آگے اگر چلے جائیں تو جو لادین قوتیں ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے، جیسے چائنا والے یا پھر شمالی کوریا، وہ بھی ان کا بھی تذکرہ ہمیشہ خبروں میں رہتا ہے. وہ بھی کبھی جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. یہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے آنے والے سالوں میں، آنے والے برسوں میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری دعا ہے کہ یہ خدا کو جان لیں. جی آمین. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا میں سب سے زیادہ پرسیکیوشن ہے، اور سب سے زیادہ زبردست مسیحی اور سب سے زیادہ معجزات اور سب سے زیادہ مسیح کی قدرت ان مسیحیوں میں ہے جن کو آزادی سے عبادت کرنے کا بھی حق نہیں. جی میرا ایمان ہے کہ اس سے پہلے کہ اینٹی کرائسٹ اپنا زور دکھائے، ایک بڑی بیداری ہوگی. مسیح خداوند کے لوگ اٹھیں گے،
وہ جو پہلی صدی میں ہوا تھا اس سے بڑے معجزات رونما ہوں گے. مسیح خدا نے فرمایا تھا یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو ایمان لائیں گے وہ جو کام میں کرتا ہوں وہی کام نہیں کریں گے بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کریں گے. وہ وقت آئے گا. صحیح. اچھا, امریکہ اور رشیا جو ہے ان کی بڑی آپس میں رسا کشی ہے, ابھی اتنے سالوں سے جاری, اتنی دہائیوں سے جاری ہے. ابھی پرائم منسٹر برطانیہ کے سابق پرائم منسٹر ٹونی بلیئر صاحب نے کہا تھا کہ رشیا کو, امریکہ کو, انگلینڈ کو, ساری دنیا کے یہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کو چھوڑ کے ساری باتیں آپس میں جنگیں لڑتے رہتے ہیں, ان کو سارا کچھ ختم کر کے یہ آئسس جیسے خطرے جو ہیں یہ سار اٹھا رہے ہیں جو مختلف ملکوں میں کینسر کی طرح پھیل رہے ہیں, ان کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے. تو کیا کبھی ایسا اتحاد ممکن ہے کہ امریکہ اور رشیا جیسے ممالک آپس میں مل کے ان کی صفائی کر رہے ہوں؟ بھیا ایک وقت آئے گا رشیا اور امریکہ میں جو تناؤ ہے وہ خدا کرے نہ بڑھے, لیکن اس کے بڑھنے کا امکان بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہی سے نشانیاں ہو رہی ہیں. جی ابھی یوکرین میں بہت کچھ چل رہا ہے. جی جی. اور آج جو اخبار میں پھر پڑھا آپ نے کہ ایران جو ہے وہ موک حملہ کر رہا ہے, اس پہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اسی وہ اس کی جو جھیل ہے اس میں وہ جو راستہ ہے جس میں سے بہت سے جہاز گزرتے ہیں, جی جی جی, ان پہ وہ رکاوٹ کا سبب بننے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ بس تیلی لگنے کی ضرورت ہے, آگ بھڑکے گی اور بڑی جنگ ہوگی. اور اس بڑی جنگ میں سے وہ آئے گا جس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں اور جس کے پیچھے دنیا اندھا دھند لگ جائے گی. اچھا, یہ اینٹی کرائسٹ آ رہا ہے, اس کے پیچھے وہ سارا کچھ دنیا اس کی بہکاوے میں آ رہی ہے, وہ جھوٹا شخص ہے, بہت بڑا سینر ہے, چیٹر ہے, جیسا بھی. اب دوسری طرف جو ایماندار لوگ ہیں وہ آمد ثانی کے منتظر ہیں, یعنی کہ سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ اس کے منتظر ہیں. جو لوگ تیار ہیں ان کی تیاری کیسی ہونی چاہیے, اور جو لوگ نہیں تیار ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ تیار رہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ یہاں رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ تسکین بھائی, پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسیح خداوند کو شیطان نے اس دنیا کی حکومت اور اس دنیا کے نظارے پیش کیے تھے. جی, آپ کو یاد ہوگا. جی جی جی, جو مسیح خداوند نے رد کر دیا تھا وہ یہ جو اینٹی کرائسٹ انسان ہوگا وہ اسے قبول کر لے گا اور وہ شیطان اس میں بس جائے گا اور وہ اپنے کام دکھائے گا اور اس کو چھٹی دی جائے گی. ساتھ ہی خداوند اپنی قدرت سے ان لوگوں میں جو اپنا دل کھولیں گے, جو اپنی مشلوں کو جلتی رہنے دیں گے اور جن کی مشلوں میں تیل ہوگا وہ کچھ کر دکھائیں گے. جیسے دانیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ جو اپنے خداوند کو جانتے ہیں, مسئلہ جاننے کا ہے. ہاں جی, جاننے کا. اور اسی چیز کو آخر میں ڈیفرنٹ طریقے سے ذرا سم اپ کرتے ہیں کہ ایک جو آلریڈی مسیحی ہے, کرسچن ہے, ایماندار ہے, اس کے ایمان کی تجدید کے لیے, اور آج جو اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہی کوئی سبب بن جائے. تو ایک جو نان کرسچن ہے, ایک نان بلیور ہے, ابھی مسیحی نہیں ہے, اس چیزوں کو نہیں سمجھتا, آپ اس کو کیا پیغام دیں گے؟ دوسرے لفظوں میں کیا دعوت دیں گے اٹرنل لائف, یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ آ جائے, اپنے آپ کو بچا لے. آخر میں اس کو ایک ایسا پیغام دے دیجئے بینگ اے خادم, خداوند کے خادم ہونے کے ناطے, پاسٹر ہونے کے ناطے, کہ وہ ایمانداری والی زندگی میں آ جائے, خود بھی بچے, اپنے گھرانے کو بھی بچائے, جیسا کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, اور ہمیشہ کی زندگی پائے. جی, میرا تسکین بھائی, میرا سادہ سا پیغام یہ ہوگا کہ وقت قریب ہے. اب کھیلنے کھلانے کا وقت نہیں ہے, اب مسیح کو جاننے کا وقت ہے. اور پیغام کلام مقدس میں مسیح نے جو فرمایا یہ ہے, ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں, بلکہ اس سے ڈرو جو بدن اور جان دونوں کو اور روح کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. وقت بہت کم ہے. میں آخر میں آپ کو ایک کہانی بتا کے بند کرتا ہوں, اور یہ سچی کہانی ہے. یہ ملیشیا میں ہوا, اس کی میں تردید کر سکتا ہوں, اس کو ڈاکیومنٹ کر سکتا ہوں میں. جی جی. ایک نوجوانوں کا گروپ تھا, یہ کہانی سنا کے میں بند کر دوں گا, اور اس کے بعد میرا خیال وقت بھی کافی ہو چکا ہے. جی جی. جوانوں کا ایک گروپ ریٹریٹ پہ تھا, تو وہاں پہ کچھ ملیٹنٹ
دوستوں نے حملہ کر دیا ان پہ، اور ان میں سے کافی گروپ میں سے ایک کو انہوں نے کھینچ لیا، اور یہ سچی کہانی ہے، اور 15 سال کے بچے کو انہوں نے کہا کہ مسیح کا انکار کر دے، اللہ کو مان لے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا میرے بھائی، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے، میں تو ایک مسیح کا فوجی ہوں، I'm just in the army of Jesus۔ اور اس نے ہاتھ پکڑا اور اس کا بازو ایک کاٹ دیا مشتی سے۔ اس نے کہا کہاں ہے تمہارا مسیح؟ پھر اس نے پھر کہا کہ اللہ کو مان لو، مسیح کا انکار کر دو، ہم چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا میں مسیح کی فوج میں ایک سپاہی ہوں، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کوئی اللہ ہے۔ اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، پھر اس نے مشتی سے اس کے پیٹ میں مارا اور وہ گر گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں ہم کہ اس نے ایک نشان چھوڑ دیا کہ مسیح خداوند کی وقت کیا ہے۔ اب وقت ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے پتہ چل جائے گا کہ مسیح کس قدر و منزلت کے حامل ہیں، اور انہیں ہماری کس قدر ہے، اس کی آپ کی قدر، تسکین بھائی، اور میری قدر مسیح سے پوچھو تو اس نے اتنی قدر کی آپ کے لیے، ہر جہان کے انسان کے لیے، کہ اپنی جان ان کے لیے دے دی۔ ٹھیک ہے، تو انسان کی قدر و منزلت مسیحیت کے مطابق یہ ہے کہ خدا کا بیٹا آیا جس نے اپنی جان قربان کر دی، اور تاکہ وہ آپ کے اندر رہ سکے۔ صحیح ہے، تو یہ تجربہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا مسیح آپ میں بستا ہے، کیا آپ مسیح کا مقدس ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت یہ شکریہ، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، موسٹ ویلکم اور آپ کا بہت بہت شکریہ، اور سب کا۔ یہ سر ریورنڈ سیموئل ایف گل صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی، اور بیفور وی جمپنگ ٹو دا نیکسٹ سبجیکٹ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ آیت مبارکہ جو ہیں یہ اخیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح یعنی اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے، یعنی کہ اینڈ ٹائمز آ چکا ہے۔ کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو مسیحی یسوع کے مسیحی ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیحی وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، اور جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ اور بہت سے ایسے حوالے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو جیزس کرائسٹ یعنی یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا اقرار نہیں کرتے، یعنی کہ وہ دنیا میں انسان بن کے آئے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے۔ آپ خود نوٹ کرتے جائیں، آپ کے آس پاس پہ انٹرنیٹ پہ بہت سے آپ کو لوگ ملیں گے جو آپ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بیچارے خود بھی بہکے ہوتے ہیں یا نالج نہیں ہوتا، تو ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے ایمان کی تجدید بھی کریں، لیکن کلام مقدس پڑھیں تاکہ آپ ان کو بخوبی بتا سکیں سچائی۔ اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ تو خود اگر زندگی سے واقف ہیں تو دوسروں کو زندگی دیں گے۔ میں اپنے ورک پلیس پہ کچھ کولیگس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا 2-3 روز قبل، تو بار بار وہی بات آ رہی تھی کہ یہ نہ کھائیں، وہ نہ کھائیں، بھوکے مر جائیں لیکن یہ چیزیں نہ کھائیں۔ اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ رہا ہے، گردن کاٹ رہا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ فلاں شریعہ کو مان رہا ہے۔ لیکن وہ میں نے کچھ لوگوں سے کویشچن کیا، میں نے کہا آپ نے اتنے زیادہ وہ پیٹرن بتا دیے کہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں پہننا، اتنی یہ چیز کور ہونی چاہیے، لیکن اس ساری چیز میں لو کدھر ہے؟ تو وہ کویشچن آپ بھی کسی سے کر سکتے کہ آپ صرف مرنے مارنے کی باتیں کرتے رہتے، تو کوئی پیار کدھر ہے؟ اور پیار آپ کو ظاہر ہے شیطان کی قوت سے کبھی نہیں ملے گا، فریب ملے گا لیکن پیار نہیں ملے گا۔ اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آپ کو کلام مقدس یعنی بائبل مقدس کو خود پڑھیں کور ٹو کور، پھر آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی لینگویج میں آپ لے سکتے ہیں بائبل مقدس کو، آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، مختلف جو کرسچن بک سٹورز ہیں ان کو بھی ان سے بھی رابطہ کر کے تو اپنی زبان میں خرید سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں، مل سکتا ہے۔ آئندہ پروگرام پہ شہباز بھٹی شہید کے بارے میں کوشش کریں گے بات کرنے کی، کیونکہ ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے 4 برس بیت گئے۔ 2011 میں ان کی شہادت ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے، اسلام آباد میں۔ جب دن دہاڑے وہ آفس کے لیے نکلے تھے تو ایک ظالم نے ان کو ان کی گاڑی کے اندر شہید کر دیا تھا۔ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیسے ہوگا اس پہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے مختلف ماہرین کے ساتھ۔ اور پھر یہاں برطانیہ اور مہذب جو دیگر اقوام ہیں
جنہوں نے بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے اور پھر جا کے سیٹل ڈاؤن ہوئے، وہ مذہبی انتہا پسندی سے کیا محفوظ ہیں؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ 3 لڑکیاں جو ہیں وہ ٹرکی کے راستے کس طرح سیریا چلے گئی، اور بہت سے ایک اطلاعات کے مطابق تقریباً 3000 کے قریب یورپی جو سٹیزنز ہیں وہ اس وقت آئسس کو جوائن یعنی کہ دولت اسلامی کو جوائن کرنے کے لیے مختلف روٹس بنا کے تو سیریا میں یا عراق میں پہنچے ہوئے ہیں، اور اس میں 500 کے قریب خواتین اور لڑکیاں بھی شامل ہیں، وہ جس گندے مقصد کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال کیا ہم شہباز بھٹی شہید کے فلسفہ پہ عمل پیرا ہیں، اس پہ ضرور بات کریں گے خدا نے چاہا تو نیکسٹ پروگرام میں، اور وہ ہماری طرف سے ان کے لیے ایک ٹریبیوٹ بھی ہوگا، ان کے ویژن کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ایز وی پرومسڈ شروع میں جیسے پروگرام کے ہم نے کہا تھا کہ ہماری شناخت کیا ہے، کیا ہم شناختی بحران یعنی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار تو نہیں ہوگے، کیونکہ ہم برسہ برس سے مغربی دنیا میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے تمام تر آپ کو پتہ ہے کہ توانائیاں خرچ کرتے ہیں۔ اس تمام مشق اور کاوشوں کے بعد جا کے جب ہمیں شہریت ملتی ہے تو کاغذی اعتبار سے تو ہم ان ممالک کے شہری بن جاتے ہیں، مگر ذہنی، نظریاتی اور بعض اوقات اخلاقی لحاظ سے بھی ان کنٹریز کو اپنا نہیں پاتے۔ یوں ہم ایک بحران کا شکار ہو جاتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس یعنی شناختی بحران۔ تو اس پہ 2 ممتاز ماہرین کے ساتھ بات کریں گے۔ بریڈ فورڈ سے ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی امور کے ماہر ریورنڈ نیتھن جاوید صاحب نے، اور جو دوسرے سیاسی امور کے ماہر ہیں مائیکل میسی صاحب، ان کو بھی شریک محفل کریں گے۔ پاسا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے صاحب۔ تسکین بھائی شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ مجھے دعوت دی اور موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جس بحران کی جانب میں نے اشارہ کیا، اس بیان کردہ بحران کا شکار آپ کو لگتا نہیں کہ ہم جب اپنے آبائی ملکوں میں ہوتے ہیں تب ہم وہاں رہ کے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں چھوڑ دیں اس کو، کسی طریقے سے باہر چلے جائیں عام سادہ لفظوں میں، اور اس کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، پیپرز بنواتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، جمع پونجی خرچ کر دیتے ہیں، اور وہاں رہ کے بحران کا شکار ہوتے ہیں، پھر یہاں آ کے ایک نئے بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا کیا لائف پیٹرن ہے؟ خیر بڑا اچھا ایک سوال آپ نے ریز کیا ہے لیٹس کک آف، کہ جو ہمارا لائف پیٹرن ہے وہ ہمیں خود ہی کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جو لائف پیٹرن ہے وہ ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے، مسیحی ہوتے ہوئے، تو ہمارا لائف پیٹرن مسیح میں ہوتا ہے اور بائبل ہی ہماری گائیڈنس ہے، لیکن اکثر اوقات ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے پاکستان سے نکلتے ہیں، وہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار ایسا کوئی ایجنٹ مل جائے، ترلے کر، یہ کر، وہ کر، سارے کام ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم سارے اچھے کام کرتے کرتے ان علاقوں میں پہنچیں، چاہے وہ برٹن ہو، امریکہ ہو، ویسٹرن ورلڈ ہو، کہاں بھی ہو، لیکن وہ خوشی، تسلی، اطمینان ہمارے جو ضمیر ہے اس کو نہیں مل سکتی۔ تو جب تک ہم اپنا لائف پیٹرن خود نہیں بناتے، جو لائف پیٹرن خداوند کے مطابق ہو، کبھی بھی ہم اپنے آپ میں خوشی تسلی نہیں لے سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، اور سیاسی امور کے ممتاز ماہر مائیکل میسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میسی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جی تسکین، گڈ ایوننگ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن لائن۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی خدمت میں بھی یہی سوال عرض ہے کہ ساری زندگی ہم تگ و دو کرتے رہتے ہیں، جب آبائی ممالک میں چاہے وہ پاکستان ہو، بھارت، بنگلہ دیش، اس لینگویج کے چونکہ سننے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو صرف انہی کی بات کرتے ہیں فی الحال، ہم آدھی زندگی خرچ کر دیتے ہیں، اپنی جمع پونجی خرچ کر دیتے ہیں، وہاں رہتے ہوئے آبائی ممالک میں ایک بحرانی کیفیت کا شکار رہتے ہیں، ایک کرائسس میں زندہ رہتے ہیں کہ کسی طرح باہر چلے جائیں، یہاں آ کے ہم کسی اور کرائسس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، انہی کنٹریز کی باتیں کرنا، ذہنی طور پہ وہاں رہنا، جسمانی طور پہ یہاں رہنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تسکین، اچھی زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی ملک میں ہجرت کرنا میرا خیال ہے ایک فطری عمل ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھی لائف سٹائل میں آؤں، اور جب اپنے ملکوں میں ہمیں وہ موقع میسر نہیں ہوتے تو پھر ہم دوسرے ملکوں میں نکل آتے ہیں۔ ہمارا اگر ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، اپنے لائف سٹائل کو بنائیں، ہم پیسے کمائیں، اور ہم دوسرے ملکوں میں آ کے پیسے کمانے اور اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس ملک میں آئے ہیں اس ملک کے بھی کچھ قرض ہم پر ہے، جس نے ہمیں پناہ دی ہے، جنہوں نے ہمیں قبول کیا ہے، اور جو ہمیں اب برابر کا شہریت انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہم پھر بھی جو ہے دن رات جو ہے اسی ملک کے گن گاتے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ
اپنے جو آبائی ملک ہے اس کو بھول جائیں. یہ ایک فطری عمل ہے. ہم جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں, جہاں ہم رہتے ہیں, جہاں سے ہم آئے ہیں یہاں, اس کے ساتھ ہمارا ایک بڑا تعلق ہوتا ہے. اس کا ایک بہت بڑا تعلق ہے. ریورنڈ جاوید صاحب, جیسے مائیکل میسی صاحب فرما رہے ہیں, یہ تعلق جو ختم نہیں ہوتا, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ آپ کی یادیں بھی ہیں, اس کے علاوہ آپ کی کوئی فیملی کے ممبرز بھی وہاں رہتے ہیں, بہت سے عزیز و اقارب ابھی بھی بستے ہوں گے ان کنٹریز میں, لیکن آپ اپنی چوائس کے ساتھ ان ممالک میں آتے ہیں, لیکن ایک بیلنس کریٹ نہیں کر پاتے. ایک دن ہم یہاں کی ویلیوز کے اوپر بہت اچھا ایک بات کرتے ہیں, جی یہاں لوگ اچھے ہیں, لائف کا پیٹرن اچھا ہے, ویلیوز بہت اچھی ہیں, گارنٹی ہے لائف کی, اس کے علاوہ ہمارے حقوق ہمیں ملتے ہیں, برابری کے شہری ہیں. لیکن اگلے 24 گھنٹوں میں آپ اتنا عجیب و غریب لیکچر سنتے ہیں کہ آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں, خود اپنے آپ کی باتوں میں تضاد. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات کی ہے مائیکل صاحب نے کہ ہم جو بیک گراؤنڈ ہے اپنی اس کو کبھی بھولے نہ, اور یہی ایک آئیڈینٹی کرائسس آتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. بے شک ہماری وراثت وہاں پہ ہے, ہمارے باپ دادا وہاں پہ ہیں, ہمارے جو سسٹم ہے ہمارا وہاں پہ ہے, لیکن پرابلم ہماری پاکستانی کرسچنوں کی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر 295C جو A, B اور C کلاز ہے وہ ٹنگا رہتا ہے, جس کی بنا پر ہم آئیڈینٹی کرائسس وہاں پہ بھی سامنا کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب ہم وہاں سے نکل کر آتے ہیں تو وہی کرائسس سے جو 295C کے ہمارے جسم کے اندر اور ہماری روح کے اندر جو ہے وہ جذب ہو جاتے ہیں, تو ان کا سامنا کرنا بڑا مشکل رہتا ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو انٹیگریٹ ضرور کریں. ٹھیک ہے جی, انٹیگریشن ٹھیک ہے. میسی صاحب, یہ تو چلیں خاص کمیونٹی کی جانب ریورنڈ جاوید صاحب نے اشارہ کیا, لیکن یہ اوور آل بھی تو ایک ڈائلیما ہے نا, یہ سارے پاکستانی بھارتی کمیونٹی کا, چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو. جی ہمارا سب کا یہی حال ہے. اور خیر میں کسی حد تک انہوں نے بالکل درست فرمایا. ہم اسپیشلی اپنی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم وہاں جن ملکوں سے ہم نے ہجرت کی ہے ہم وہاں مینورٹی میں ہے, لیکن جو اکثریتی لوگ ہیں ان کا تو شاید میرا خیال ہے کام یہ ہے کہ وہ یہاں پیسے کماتے ہیں اور پھر بیک ہوم بیچتے ہیں اپنی جائیدادیں. بلکہ یہاں تک بھی ہم کرتے ہیں کہ کئی جو ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی قومیں جو ہیں وہ اپنے جو ہے مر جانے والوں کو دفنانے کے لیے بھی وہاں لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ کسی حد تک ہمارے مسیحوں میں یہ چیز نہیں ہے, یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں. لیکن ہم نے تسکین, جیسے میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ جب ہم نے ملک چھوڑا ہم یہاں آتے ہیں, لیکن ہم یہاں کے سسٹم میں فٹ نہیں اپنے آپ کو کرتے. یہ ہمارے لیے ایک بڑی پریشانی کی بات ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں, آپ کوئی شادی لے لیں, کوئی میٹنگ لے لیں, کوئی پروگرام لے لیں, ہماری اب تک ہم نے یہ عادت نہیں تبدیل کی کہ ہم ٹائم پر وہاں پہنچتے ہیں. ہم 1-1.5 گھنٹہ ضرور جو ہے وہ لیٹ آتے ہیں. یا ہمارے جو پروگرام آرگنائز کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ سسٹم اب رکھا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے اپنا جو پروگرام ہے وہ 8 بجے شروع کرنا ہے تو وہ آپ کو 7 بجے کا ٹائم اسی لیے دیتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم 8:30 اور 8:45 سے پہلے. صحیح بات ہے, ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ سیاسی لحاظ سے بھی اس کا میسج صاحب. جی, میں سیاسی بالکل اب میں وہیں آنے لگا. میں ایک آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیا دوہری شہریت رکھنا یا ہونا قانونی لحاظ سے غلط بات نہیں ہے, کہ یہ بھی ایک کنفیوژن کا ایک موجب بن سکتا ہے کہ جن لوگوں نے ڈول نیشنلٹی رکھی ہوئی ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی ہم تو دونوں ممالک کے شہری ہیں, تو اس لیے ہم وہاں کی باتیں بہت کرتے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ آپ دوہری شہریت رکھ کے صرف وہاں کی بات کرتے ہیں. اگر آپ صرف, میں سیاسی لحاظ سے یہ ضرور بات کروں گا, ہماری جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, جتنی بھی لوگ ہیں, وہ ان کا کہیں نہ کہیں تعلق ہے جو ہے وہ کسی ونگ میں ہے, اور باتیں بھی وہ پاکستانی پولیٹکس کی کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس سسٹم میں ہم نے وہ نہیں کیا. ویئر ایز ہمارے جو اکثریتی بھائی وہاں سے یہاں ہیں, انہوں نے یہ کام بڑا ایک اہم کام کیا ہے کہ انہوں نے اس یہاں کے سیاسی نظام میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ رکھا ہوا ہے, ڈھال لیا ہے, بلکہ وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیں لے رہے ہیں. ہم 1-2 نام کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ کوئی سیاست میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ریورنڈ جاوید صاحب, ہم ایک لفظ اکثر, آپ چاہے گروسری شاپس پہ جائیں, چاہے اسکولوں میں جائیں,
ہم ایجنٹس کی زبان سے بار بار نکلتا ہے کہ بیک ہوم ہم یہ تھے تو بیک ہوم یہ تھا، تو اگر وہ ہمارا ہوم ہے تو ہم واپس کیوں نہیں، بیک کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیونکہ ان کی بیک ہوم کا جب لفظ بار بار سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کچھ ٹائم کے لیے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، کام کرنے کے لیے آئے ہیں، کمانے کے لیے آئے ہیں، اور کبھی نہ کبھی چلے جائیں گے، کبھی جاتے بھی نہیں ہیں، لیکن لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ بیک ہوم. ویری گڈ، تھینک یو تسکین بھائی. یہ بھی جو ہے نا ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کے کام کرنے، پیسے لینے، سارا کچھ، لیکن بیک ہوم یہ ان اٹسیلف از این ایگزامپل. یعنی کہ اس کو ہم نے ہوم نہیں مانا، بالکل صرف بیک ہوم کی بات کرتے ہیں، اور پھر گوئنگ بیک والا کام بھی نہیں کرتے کہ واپس چلے جائیں پھر اپنے گھر. مطلب کہ رہنا بھی یہاں پہ ہے اور کام بھی یہاں پہ پورے تن اور تن سے نہیں کرنا. جی 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 ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے. ہم صرف کمیٹڈ ہو جاتے ہیں یار پیسے کمانے. ٹھیک ہے. میسی صاحب، سیاسی لحاظ سے دوبارہ بات کروں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف پاکستان اور بھارت کی اگر بات کریں تو پاکستان ہے تو ڈول نیشنلٹی کا وہ ظاہر معاملہ چل رہا ہے، تو کیا ڈول نیشنلٹی پہ پابندی ہونی چاہیے؟ اگر آپ برطانوی ہیں شہری یا یورپی شہری ہیں تو صرف آپ یہی رہیں، اور دوسرا انڈیا کی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا میں دوہری شہریت کا قانون تو نہیں، لیکن انہوں نے ایک عجیب سے ایک لاجک یا منطق نکال لی، NRI نان ریزیڈنٹ انڈین، یعنی کہ وہ انڈیا سے باہر انڈین. تو حالانکہ وہ اور بھی زیادہ عجیب سا کام ہے. وہ انہوں نے صرف میرا خیال ہے کہ کسی حد تک پیسے کمانے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ جن لوگوں کی جائیدادیں وہاں اس پر ٹیکس کچھ زیادہ ہوتا ہے اور وہ کچھ اس طرح کا کام ہے. سیاسی لحاظ سے میں آپ بات کر رہے تھے، یہ کسی حد تک تسکین جو بیک ہوم کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ میں اور آپ یا ہمارے جو لوگ وہاں پیدا ہوئے پھر بعد یہاں آ کے سیٹل ہوئے وہ تو بیک ہوم کی بات کریں گے، لیکن ہماری آئندہ آنے والی جو نسل ہے یا جو ابھی بچے ہمارے ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ بیک ہوم کی بات نہیں کریں گے. وہ ان کو لگاؤ اس ملک سے ہوگا، اور جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ہمارے لیے کیا چھوڑا یا کیا کیا، تو وہ ایک بڑی پریشانی کا عالم ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں کے سسٹم میں ڈال کے نہیں جا رہے. ہم نے اپنے بچوں کو صرف ایک کام کیا ہے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے پیسے کمانے ہیں، آپ نے یہ بن جانا ہے، آپ نے وہ بن جانا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور پاس صاحب یہ بھی اب فرمائیں کہ آپ کا ظاہر ہے میسی صاحب کے بھی اور بہت سے دوستوں کا جو میل ملاپ ہے وہ انگریزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو یہاں کے اوریجنل باسی ہیں، تو وہ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہوں گے؟ ان تک بھی ساری معلومات جاتی ہے. وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو انگلینڈ کا میچ ہے تو جو برٹش ایجین ہے، یہ تو ٹرم بھی عجیب سے لگتی ہے، وہ ہری وردی یا نیلے یونیفارم پہن کے تو انڈیا پاکستان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کرکٹ گراؤنڈز پہ، اور جیب میں دوسری جیب میں پاسپورٹ بھی ڈالا ہوتا ہے برٹش. تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ سر ایک بات تو یہی ہے کہ ہم کمیٹڈ نہیں ہے نا، اور نہ ہی ہمارے میں سبمیشن ہے. تو اگر ہم یہاں پر ہیں تو بے شک ہماری زبان اردو ہے، ہمارا طریقہ اردو کا ہونا چاہیے رہنے کا، ہماری جنریشن تک تو رہے گا. لیکن اس کے بعد جیسے ہمارے میسی بھائی نے بات کی ہے کہ اس کے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں وہ تو نہیں اس چیز کو دیکھیں گی، وہ تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا دیکھنا. لیکن جس طرح گورے یا انگریز لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم گورا بھی ایک ٹرم شاید نہیں ہے بولنے میں، معذرت کہ اس کا لفظ ہمارے ساتھ رہتا ہے پورے سب کانٹیننٹ سے، لیکن جو جس طرح وہ ہمیں دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ شاید ابھی تک ہم نے پورے طور پر اپنے آپ کو خالی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور بالکل اب آخر میں چاہتا ہوں کہ اس کو کنکلوڈ کریں. میسی صاحب اب ان لوگوں کو کیا میسیج دیں گے جو لوگ 26 جنوری کو بھارت جب یوم جمہوریہ آتا ہے یا پاکستان کا 23 مارچ آتا ہے وہ شیروانی یا کرتا پاجامہ نکال لیتے ہیں کہیں سے، پھر پاکستان یا انڈین ایمبیسی بھی چلے جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ترانہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ یہاں پہ جو برطانیہ کے یا یورپ کے جو نیشنل ڈیز ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کبھی آپ کو تقریبات میں نظر نہیں آئیں گے، وہ بلکہ اوور ٹائم لگانے چلے جاتے ہیں. سر ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آج کون سا نیشنل ڈے ہے ہمارا. 23 مارچ تو ان کو یاد رہتا ہے، 14 اگست حالانکہ وہ ہاتھ اٹھا کے بلکہ برطانیہ کا حلف بھی اٹھاتے ہیں. ہاں جی. اور پھر بعد میں بس وہ ایک ہی دن کا حلف ہوتا ہے. تسکین اس پہ آئندہ کسی مکمل نشست پر بات کریں گے کہ ہمیں یہاں کے سسٹم میں آنے کی ازحد ضرورت ہے. ہم ٹائم اگر ہم نہ آئے تو آخر میں فرمائے میسی صاحب کہ پھر ہماری آنے والی نسلوں کو کیا ہوگا؟ یہی کنفیوژن میں اگر رہے تو ہم نہ آئے تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں ضرور برا بھلا کہیں گی، اور وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گئے سوائے میکڈونلڈس کے اور برگر کنگ اور ایسی جگہوں پر کام کرنے کے.
اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور پاس صاحب آپ کیا پیغام دیں گے نوجوان نسل کو بھی کہ ظاہر ہے وہ آپ کی زبان سمجھتے ہیں, اردو پنجابی سمجھتے ہیں, ہندی سمجھتے ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ظاہر رہتے ہیں, تو بچوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے کس طرح بات کریں اس مسئلے کا, بحران کا حل کیا نکل سکتا ہے, کرائسس کا حل کیا نکل سکتا ہے؟ خیر جو میری نصیحت ہوگی وہ یہی ہے کہ ہم ایک صرف جوان ان کے لیے نہیں بلکہ بزرگ اور جو سارے ہمارے سن رہے ہیں لوگ کہ ہم ایک بائبل ڈائریکٹڈ لائف سٹائل سے ہم نے شروع کی تھی بات, ایک اسٹینڈرڈ سے شروع کی تھی بات, اس پہ ختم کریں گے کہ جو بائبل ڈائریکٹڈ لائف سٹائل ہے اس کو آزمائیں, خداوند کی جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو دیکھیں. اس میں وفاداری کا درس ہے کہ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کے ساتھ وفادار رہیں. بالکل. اور یہ نہیں کہ یہاں پہ وفادار رہیں, فلیٹ بھی لے لینا ہے, ڈول بھی لینا ہے, اور بعد میں کہنا ہے کہ نہیں یہ کوئی کنٹری ہے. تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. گاڈ بلیس یو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو بہت شکریہ. ٹیلی فون لائنز اوپن کر دیتے ہیں. مجھے احساس ہے کہ یہ دو اہم ٹاپک تھے, اس پہ شاید آپ کی رائے نہیں لے سکے, لیکن جتنی بھی کالز آ گئیں ان کو انکلوڈ کر لیتے ہیں. چند میسیجز بھی پڑھ دوں گا. فیس بک اور ٹویٹر پہ اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ٹویٹس بھی کر سکتے ہیں ڈیورنگ دا ویک بھی, اور موبائل پہ اگر ابھی آپ کال کریں تو ابھی نہ کریں کیونکہ ظاہر لائیو شو چل رہا ہے تو میں کیسے اٹینڈ کروں گا. کچھ پاکستان کی بھی خبریں ہیں, بھارت کی بھی خبریں ہیں. جو یہاں ایک ایسی خبر بھارت سے آئی جو مذہبی لحاظ سے عجیب سی تھی, وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں پڑھوں گا. RSS کے ایک سربراہ ہیں موہن بھاگوت, انہوں نے کہا ہے کہ مدر ٹریزا کا مقصد خدمت کے نام پہ تبدیلی مذہب تھا بھارت میں. یہ بہت بڑی انہوں نے کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ دولت اسلامیہ یعنی ISIS نے درجنوں شامی یعنی سیرین کرسچنز کو یرغمال بنا لیا ہے. خدا رحم کرے, کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ 21 جو مسیحی ایجپشن کرسچن نوجوان تھے, مرد تھے, ان کو بیچاروں کو جس طرح پریڈ کرایا گیا اور جس طرح ان کو پھر بعد میں ذبح کیا گیا, تو خدا کرے کہ اب دوبارہ یہ ایپیسوڈ نہ ہو. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بندگی کا جو پروگرام ہے اس کی تفصیل بھی شاید آ جائے گی آپ کی ٹی وی اسکرینز کے اوپر اگر آپ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ترکی نے برطانوی خفیہ ایجنسیوں کے اوپر کڑی تنقید کی ہے. کہا ہے کہ ہمیں تاخیر سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے شہری یہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ پھر سیریا چلے جاتے ہیں. تو یہ تنقید کی, ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ ٹرکی والے خود اپنا سسٹم کیوں نہیں بنا رہے کہ اگر کوئی ایک خاص کمیونٹی کے لوگ فلائی کر کے برطانیہ سے یا یورپ سے آپ کی کنٹری میں آ رہے ہیں تو پھر آپ کا سسٹم کیا کام کر رہا ہے. اگر آپ کو کسی پہ ڈاؤٹ ہے تو پھر آپ کا ہی بارڈر استعمال کر کے تو وہ سیریا یا دیگر عراق کی طرف جاتے ہیں, تو پھر آپ خود بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں, لیکن وہ اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے علاوہ امریکی شہریوں کو پاکستان میں سفر کے دوران محتاط رہنے کی ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں. اور بھارتی سیکرٹری خارجہ جو ہیں 3 مارچ کو پاکستان جائیں گے. اس کے علاوہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ٹویٹ جو ہے میں اس کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹویٹ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں, لیکن آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک ٹویٹر پہ. اگر آپ ورڈ تسکین خان کو سرچ کریں گے تو آ جائیں گے. یہی ISIS کی بات آ رہی ہے کہ ریڈ کیا تھا سیرین ولیج کے اوپر سیریا میں, اور 150 جو کرسچنز ہیں ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا ہے ISIS کی جانب سے. تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جی. اور اس کے علاوہ پاکستانی کورٹ جو ہے انہوں نے 4 القاعدہ کے جو دہشت گرد ہیں ان کو 21 مرتبہ سزائے موت دے دی. 21 کا کیا وہ ایک ہی دفعہ ظاہر ہوگی, لیکن بہرحال یہ پروسیس بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. اور اس کے علاوہ افغانستان میں ایک ایولانچ آیا, یعنی کہ جو برفانی تودہ ہے وہ گرا, تو اس میں جو لوگ مرے ان کے بارے میں بھی ایک میسج آیا. تو ظاہر ہے ہماری دعائیں جو ہے ان کے ساتھ ہیں. اور ایک مہر جی نے ایک میسج بھیجا, وہ کہتے ہیں کہ بہت سے افغان جو ہیں وہ پاکستان میں پیسفلی رہ رہے تھے, ان کو عزت کے ساتھ واپس بھیجیں. لیکن ایک انٹرسٹنگ میسج بھی ہے کہ پاکستان کا جو صوبہ ہے KPK, اس پہ بہت سے جو افغان مذہبی انتہا پسند تھے, ملا تھے, ان کو بین کیا ہے عمران خان کی گورنمنٹ نے. لیکن پاکستان کب ایسے لوگوں کو بین کرے گا, یہ بہت بڑا سوال ہے. یا برطانیہ کب بین کرے گا یہاں پہ, یا یورپ کب بین کرے گا. اب میری اور آپ کی ملاقات ہوگی خدا نے چاہا تو نیکسٹ پروگرام کے ساتھ, اس کا ٹائم اناؤنس کر دیا جائے گا. ابھی تھوڑا سا ویریبل ٹائمز ہیں کچھ مصروفیت کی وجہ سے, تو پلیز بیئر ود اس. اور آئندہ تک کے لیے اجازت. جے مسیح کی.